बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत की बातें लेकर आपका अली बुखारी हाज़िर खिदमत है। डियर व्यूवर्स, आज हमारे लिए ये अमर बाइस से फ़ख्र है और यकीनन आपको भी जान के खुशी होगी कि एक बार फिर हमारे दरमियान प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अब्दुल हन्नान साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, एक तो आपका बेहद ममनून हूँ कि आप यहाँ काशान आसरत तशरीफ़ लाए। आपको जी आयानु आखने खुश आमदीद कहते हैं और आपका आना यकीनन न सिर्फ मेरे लिए और व्यूवर्स के लिए भी एक बहुत शुक्रिया। आप याद करते हैं और इस तरह से कुछ बात कहने का मौका मिल जाता है। खुदा करे उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हकीम साहब, हम चाहेंगे कि जो बढ़ती हुई जो उम्र है उसकी जो सेहत के क्या तकाज़े हैं और उनका कैसे ख्याल रखा जाए, और आप बहुत बेहतर जानते हैं कि ये कौन सी उम्र ऐसी है कि जहाँ हमें इंसान को बहैसियत इंसान ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, और अगर ये एहतियात ना बरती जाए तो इसके कैसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं। देखिए, बच्चे की पैदाइश से लेकर तो उम्र के आखिरी हदूद तक हर उम्र के अपने ग़िज़ाई तकाज़े हैं। जब तक वो शीरख्वार है और माँ के दूध पर उसका निसार है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कुदरत खुद ब खुद माँ के दूध में तब्दीलियाँ लाती चली जाती है जो उस बच्चे की ज़रूरत है, और इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम कुदरत रखती है। उसके बाद बच्चा जो जो बढ़ता है और मज़ीद उसको कुछ प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर ऊपरी ग़िज़ाएँ इसको शुरू की जाती हैं। उसमें दूध से मुताल्लिक़ चीज़ें भी हैं और कुछ अनाज या फल इन्हें भी शामिल किया जाता है, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत प्रोटीन ज़्यादा है, कैल्शियम की ज़रूरत है, हड्डियाँ बन रही हैं, जिस्म बन रहा है। उससे बढ़ता हुआ फिर ज़रा सा लड़कपन की उम्र पर जब बच्चा पहुंचता है तो अब दौड़ भाग, चलत फिरत, खेल कूद, तो वहाँ सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन की ज़रूरत नहीं रह जाती बल्कि अब एनर्जी खर्च कर रहा है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स जिन ग़िज़ाओं में हैं वो बढ़ती हैं और भूख बढ़ती है, वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं और जिस्म नशोनुमा पाता हुआ और जवानी की हदूद में पहुँच जाता है। एक बार जब जिस्म बन चुके, हड्डियाँ पूरी बन जाएं, कद-ओ-क़ामत जब जहाँ तक पहुँचना है वहाँ सेटल हो जाएं, तो अब प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रह जाती है, रहती है, लेकिन इस बतन जिस उम्र से गुज़र कर आया है उसके मुकाबले में ये कम हो गई। अब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मशक्क़त मेहनत सब वो करनी है तो एनर्जी उसको चाहिए। तो उस वक्त में ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि एनर्जी पैदा करने वाली हैं और बैलेंस भी करने की ज़रूरत होती है कि उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें मिनरल्स भी हों, उसमें विटामिन्स भी हों, सब्ज़ियाँ भी खा रहा हो और फल भी उसमें शामिल हों, और बैलेंस डाइट का जो एक पूरा निज़ाम है उसको लेकर वो चल रहा हो। तो ग़िज़ा की उसमें भी अपनी अहमियत है, और ग़िज़ा के साथ साथ उन तमाम एहतियात की ज़रूरत उसी वक्त से होती है जो कि सेहत पर असरअंदाज होती हैं। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, सिर्फ सोने नहीं है, जागना भी वक्त पर, उसके साथ साथ रियाज़त है, तो उसके साथ साथ और दूसरी मशक्क़त हैं उनका ख़याल है। तो वो उन तमाम एक रजीम को साथ लेकर और सेहत गुजारी जाती है। अब जिस्म जब नशोनुमा पा चुका और उससे बढ़ते हुए जब और आगे जाते हैं, मैं ज़रा बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूँ क्योंकि फ़ोकस आगे चल कर करना है, और एक उम्र पर पहुँचते हैं जिसे कि हम कहें कि एक 40 साल की उम्र, जवानी की हदें पार करके, और अब पहुँच रहा है वो अधेड़ उम्र पर। तो ग़िज़ा की एहतियात की, सेहत का लिहाज रखने की हर उम्र में ज़रूरत है लेकिन ये वो उम्र आ रही है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो इसलिए कि अब वक्त शुरू हो रहा है टूट फूट का। खलैया टूट रहे हैं, जिसमें टूट फूट हो रही है, इन्हितात आना शुरू होगा, हड्डियाँ और जोड़ भी कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। अब यहाँ फिर वही बचपन वाली ग़िज़ाएँ थोड़ी सी लौटेंगी कि कुछ हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो फिर कैल्शियम ग़िज़ा में बढ़ेगा, टूट फूट हो रही है तो प्रोटीन भी फिर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बीच में उसकी इतनी अहमियत नहीं रह गई थी। अब इस उम्र का तकाज़ा है कि ये चीज़ें लेकर चलें। सही।
ان سب کے ساتھ ساتھ اور یہ احتیاط آگے تک لے کر چلنا ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جیسے ملکوں میں رواج نہیں ہے کہ ہم اپنا پابندی کے ساتھ میڈیکل چیک اپ کراتے رہیں. تو اس عمر کی کچھ خاص مخصوص بیماریاں ہیں جو کہ کم و بیش آ ہی جاتی ہیں اور ان میں زیادہ آتی ہیں جن کے احتیاط نہ رکھیں. اس میں خدا خاصہ بلڈ پریشر بہت عام ہے، شوگر بہت عام ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض بہت عام ہیں، اور اسی طرح کی اس سے جڑتی ہوئی چیزیں. اچھا، اور ان کا انحصار عمر سے تو اس کا تعلق اور جڑا ہوا ہے ہی معاملہ، غذا سے بہت جڑا ہوا ہے. تو اس عمر پر پہنچ کر از خود اگر ان غذاؤں میں احتیاط برت لی جائے جن سے کہ امکان ہے ان امراض کے پیدا ہونے کا، تو ان امراض سے بچا جا سکتا ہے یا ان میں کمی کی جا سکتی ہے اور بڑھاپا صحت مند گزارا جا سکتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف و بیماری ہوتی ہے تب ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں. معالج سے جانے سے پہلے بیماری کے بعد صحت کی فکر کرتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اب بیماریاں آگے کیا آنی ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ درخواستہ ان میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں. پہلی چیز جو بلڈ پریشر آ رہی ہے اس کا بنیادی سبب جو ہے نمک ہے. خود سے نمک بند کرنا تو کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جو اوپر سے ڈال کے کھا رہے ہیں، کچھ شوقیہ کھا رہے ہیں، وہ چٹپٹی کھا رہے ہیں، اس میں نمک میں سے خود سے احتیاط کر دیں. اسی بلڈ پریشر کے حوالے سے جڑ جاتا ہے جا کے کولیسٹرول. اور کولیسٹرول جو ہے وہ چکنائیاں ہیں، انڈے کی زردی ہے، بڑے گوشت ہیں، ریڈ میٹ وغیرہ، یہ وہ ان میں خود سے کمی کر دی جائے. کہ یہ اندیشے ہیں، ابھی نہیں ہے کوئی تکلیف بیماری نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے، تو ابھی سے اس میں کمی کر دیں. اسی طرح کی اور چیزیں، کیونکہ کولیسٹرول جو ہے وہ ان کے رگوں کی لچک کو کم کرے گا. اس لچک سے تنگی پیدا ہوگی، اس سے بلڈ پریشر بڑھے گا، اور بلڈ پریشر بڑھنے سے خدا نخواستہ ہیمریج ہو سکتا ہے. وہ قلب کے اندر بھی انفارکشن کی صورت ہو سکتی ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتے ہیں. خدا نخواستہ وہ ایسی چیز ہے کہ فالج تک بھی لے جا سکتی ہے. اتنے بڑے جس میں خطرات ہیں، اس میں ہم اس کے پہلے سے پیش بندی کیوں نہ کر لیں. صحیح. پھر جو خطرہ بہت بڑا بڑھتا ہے وہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا. اس کی بنیادی سبب جو بنتا ہے وہ وزن کا بڑھنا. اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے، خاص طور پر پیٹ اور اس پہ چربی اور اس طرح کا کچھ اگر آپ کا فگر ہے، تو بہت امکانات ہیں کہ آپ اس طرف جائیں، کیونکہ آپ اس مقدار میں غذا لے رہے ہیں جتنی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. اس لیے سرپلس ہے اور ڈپازٹ ہو رہی ہے. اور یا یہ کہ آپ لے تو رہے ہیں، اس کو خرچ نہیں کر رہے. مشقت اتنی نہیں ہے، چہل قدمی نہیں ہے، کوئی ورزش نہیں کر رہے، بیٹھ رہے ہیں، سست ہیں، تو وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. یا آپ کی غذا میں وہ چیزیں ہیں جو کہ چکنائی کو بڑھا رہی ہیں، یا کاربوہائیڈریٹ آپ زیادہ لے رہے ہیں، میٹھا زیادہ کھا رہے ہیں. تو انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ کا وزن آپ کے قد اور عمر کا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ کو چوکنا ہو جانا ہے کہ غذا کو ٹھیک کریں اور اپنے وزن کو صحیح لے کر آئیں. تو ڈائبٹیز سے آپ بچے رہیں گے. اور اس بات کی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے جن کے بزرگوں میں یہ مرض چلا آ رہا ہو، تو وہ زیادہ اس کے ورنلیبل ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ احتیاط کی اس میں ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے امراض ہیں، جوڑوں کے امراض ہیں. جوڑوں میں تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، کمر میں ہیں، یا شیٹکا شروع ہو رہا ہے، آرتھرائٹس ہے، یا آسو آرتھرائٹس وغیرہ کی صورتیں وہ سب پیدا ہو رہی ہیں. اس میں جو بنیادی چیز جو سر انداز ہو رہی ہوتی ہے وہ ریڈ میٹ، اور اس میں خاص طور پر بڑا گوشت جسے ہم یہاں کہتے ہیں پاکستان میں، یہ وہ بڑا گوشت نہیں ہوتا جو ہم قربانی پر کھاتے ہیں. وہ تندرست جوان جانور ہم پسند کر لے کر آتے ہیں اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ بوڑھے بیل بلکہ بھینسوں اور اس سب کے گوشت بڑے گوشت کے نام پر دیے جاتے ہیں، جو بھرپور ہیں چکنائی سے، کولیسٹرول سے اور یورک ایسڈ سے. پروٹین حد سے زیادہ اس میں، پروٹین اور یورک ایسڈ. جی بالکل. اب یورک ایسڈ جب جوڑوں میں جمع ہو رہا ہے
اور وہ ہڈیوں کو خراب کر رہا ہے یا بلڈ ویسلز میں جمع ہو رہا ہے تو بلڈ پریشر وہ سب تکلیفیں پیدا کرے گا، ہیمریج کے اندیشے بڑھیں گے، جوڑوں میں اکٹھا ہو رہا ہے تو جوڑ خراب ہو کے درد شروع ہوگا. جوڑوں کے جب امراض شروع ہمیں ہو پتہ جائیں ہے گے. کہ اس سے ہوتا ہے تو ہم ذرا سا اس سے ہاتھ کھینچ لیں، کم کر دیں، چھوڑ دیں تو فبیہا، نہ چھوڑیں تو کم سے کم کر دیں. تندرست جانور کا کوشش کریں کہ لیں، اور اگر گوشت کو بہت کم کر دیں اس عمر میں تو اور کئی بیماریوں سے بچے رہیں گے. ذرا سبزیوں پر زیادہ آ جائیں، سادہ غذاؤں پر آ جائیں. تو اس طرح کی جو احتیاطیں ہیں وہ کتنے ہی بیماریوں سے محفوظ کر لیتی ہیں اور دوا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس سب میں جو لازمی شرط ہے صحت یاب رہنے کے لیے، جس کا میں نے شروع میں بھی تذکرہ کیا، وہ ورزش ہے. اور اس میں اس عمر کے لیے کم سے کم ورزش جو ہے وہ چہل قدمی یا واک ہے. کم سے کم 3 کلومیٹر جو واک ہے وہ جب تک آدمی چل پھر سکتا ہے اسے لازمی کرنا ہے، اسے دوا سمجھ کے کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا. یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی کچھ پیدا ہوگی کہ چلنے قابل نہیں ہے تو گھر میں کرے، جیسے فزیکل ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ کرے، لیٹ کر کرے، مگر ایک موومنٹ چاہیے جسم کو، تاکہ جو بھی سرپلس غذا ہے وہ کنزیوم ہو، خرچ ہو، اور پلس یہ کہ مسلز میں اسٹرینتھ رہے. اس میں ایک ورزش کی وجہ سے جو ایک مسلز میں اسٹرینتھ آتا ہے، طاقت آتی ہے، جوڑ کھلے رہیں، بالکل وہ تمام صورت ضروری ہے. عام خیال ہے کہ اس عمر میں کہا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، کہ جی کھانے کو کم کرنا چاہیے اور پینے کی چیزوں کو بڑھا دینا چاہیے. یہ کہاں تک اس میں کوئی بہتری؟ بالکل اس میں حقیقت ہے، کیونکہ پینے کی چیزوں میں جوسز ہیں، کیلشیم بھی ہوتا ہے. اس عمر میں کیلشیم کی ضرورت ہے، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، وائٹامنس اس کے اندر ہیں. اور جوسز فریش جوسز، یہ ٹن کیے ہوئے نہیں، تو یہ مناسب مقدار میں. حتیٰ کہ سبزیوں کے جوسز تک بھی مفید ہیں جو اگر استعمال میں رکھے جائیں. اور ناریل کا پانی ہے بہت اچھا، اس میں کیلشیم بھی ہے، وائٹامن بھی ہیں، اس میں تیزابیت کو بھی کم کرتا ہے، اور پیشاب آور ہے، ڈائریٹک ہے، تو بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا رہتا ہے. وہ استعمال ہوتا چلا جائے. سوپ ہیں وہ سبزیوں کے بھی، یا یخنی کی شکل میں پتلے سوپ بنا کر، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس عمر میں خاص طور پر نیند کا بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں لوگ، نیند کی دوائی کے بغیر وہ سو نہیں پاتے. تو اس حوالے سے ہماری طب کیا کہے گی؟ اصل میں نیند کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم از خود عادت بگاڑتے ہیں. پہلے تو جس میں نرس کیا کہ وقت مقرر ہونا چاہیے سونے کا اور اٹھنے کا دونوں، کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. صحیح. دیر کو سونا شروع کرتے ہیں اور پھر صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں. دن کی جو نیند ہے وہ اس طرح سے انسان کو فریش نہیں کرتی جو رات کی نیند ہے، کیونکہ قدرت نے رات بنائی آرام کے لیے، سونے کے لیے ہے. سونے کے لیے اندھیرا چاہیے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے. خاموشی چاہیے، خاموشی چاہیے ہوتی ہے. نمی چاہیے، نمی موجود ہوتی ہے. پورا اس کو بنایا ایسا ہے کہ آدمی اچھی نیند سوئے. تو آدھی رات جاگ کر گزارنا اور دیر تک دن میں سوتے رہنا، یہ عادت کو بگاڑتا ہے. عام گھروں میں رواج یہ بنتا رواج چلا بن گیا ہے، اور اس میں ان کو دیکھ کر بچے بھی پھر اسی پر چل جاتے ہیں. تو ایک تو عادت نہیں بگڑنا چاہیے، جلدی سونے کی عادت شروع سے ہونا چاہیے. اور اس عمر میں پہنچ کر 40 سال کے بعد تو لازمی ہے. یہ جو نیند کی گولیاں تواتر سے لوگ لیتے ہیں تو اس کی بھی تو نیند کی گولی نیند کا علاج نہیں ہے، نہ اس سے قدرتی نیند آتی، نہ وہ گولیاں کھا کر آدمی فریش ہوتا. پھر نیند کے لیے تھکنا ضروری ہے. جو میں نے عرض کیا کہ اگر واک کر رہا ہے، تھک رہا ہے، تھکان نیند لاتی ہے. تو وقت کی پابندی اور دیر تک سونے سے پھر خود بخود دیر سے نیند آ رہی ہوتی ہے. جلدی جب اٹھے گا، واک کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، اور ہر چیز کا جو وقت مقرر ہو اس پر خود بخود پھر وہ چیز اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان. تو وہ ہے. اس کے بعد بھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے، کیونکہ اس عمر میں جس کے پر ہم بات کر رہے ہیں، خشکی بھی جس میں پیدا ہوتی ہے، سوداویت بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی نیند اڑتی ہے. تو وہ چیزیں جو جس کی خشکی کو دور کریں، جیسے دودھ کا استعمال ہے، یا یہ کہ یہ مغزیات ہیں، وہ چاروں مغز ہوں، یا بادام ہیں، یا خشخاش ہیں، یا تل ہیں، یہ سب دماغ کی اور
جسم کی خشکی کو رفع کرتی ہیں، اور جب خشکی رفع ہوتی ہے تو نیند بھی آنے لگتی ہے۔ سرد خشک کی طرف جو مائل ہونے جی ہاں، لگتا ہے یہ جسم، بالکل تو ہی بجائے اس کے کہ ہم مصنوعی نیند لائیں، قدرتی غذائیں اور قدرتی طریقے اختیار کر کے اور اس سے نیند پوری کریں تو وہ نیند بھی صحیح ہوتی ہے، فریش بھی ہوتا ہے انسان، اور صحت بھی بحال رہتی ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ عظیم صاحب، بڑھتی عمر کی بات ہو رہی ہے، جو ٹین ایج کے بچے ہیں جو سن بلوغت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کی خوراک جو اس قسم کی ہوتی ہے، جو ہارمونز میں ایسی چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں، اس خوراک کی وجہ سے ان کے مزاج جو ہیں بڑا غصیلے ہو جاتے ہیں، جھنجھلے ہو جاتے ہیں، یہ اب عام ایک دیکھا جا رہا ہے۔ تو ان نوجوانوں کے بارے میں آپ ضرور فرمائیے سر کہ وہ اپنے آپ کی لائف سٹائل کو کیسے ٹھیک کر سکیں گے؟ اصل میں بہت بڑا المیہ ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عام پبلک کے اختیار میں بھی نہیں ہیں، یہ حکومتوں کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جی، اس میں بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایسی چیزوں کی آمیزش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دودھ بہت قدرتی اور خالص غذا، وہ ملاوٹ پانی وانی کی وہ تو بہت معمولی سی بات رہ گئی ہے۔ جی، اب وہ دودھ دھوتے وقت ہارمون کے انجیکشن دینا، اور اس کا ایک خاص تناسب دھیرے دھیرے اس میں دودھ میں شامل ہو کر بچے ہائپر ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بھی اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مرغیوں کی جو فارمنگ ہے، جی، ان کی فیڈ میں ایسی چیزیں ملانا اور ہارمونز ملانا اور وہ سب چیزیں ملنا کہ جلدی ان کا وزن بڑھ جائے یا زیادہ انڈے دے، وہ یقیناً اس کے گوشت اور اس کے ساتھ میں پہنچتا ہے۔ بچیوں کو کتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، نوجوان بچوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر یہ کہ ان کو کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ہمارے یہاں کمزور ہیں، اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے کہ وہ پریکٹسز نہ رکھی جائیں جو کہ اس حد تک مضر ہیں کہ ان کا پھر کوئی علاج بھی ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں جا کر ذرا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جو معاملہ ہو گیا ہے وہ فاسٹ فوڈ، جی، فاسٹ فوڈ خطرناک حد تک وہ بڑھتا چلا جی، بالکل۔ فاسٹ فوڈ اپنی غذائیت اور اس کے خالص ہونے پہ نہیں بکتے، اشتہار پہ بکتے ہیں، یا اس کے چٹپٹا اور خوش ذائقہ کرنے پہ، خوش رنگ کرنے پر بکتے ہیں۔ وہ دماغ میں ہیمر کیا جاتا ہے اشتہارات دے کر، اور وہ بچے اس کو اشتہارات اور بڑی وہ ڈیلیں آ جاتی ہیں، ڈیل آ جاتی ہیں، فریکشن ایک اس میں اور بچوں اس کے کو لیے ایک بچے ایک اسٹیٹس سمبل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کل اسکول میں جا کے بچوں سے کہیں گے کہ بھائی ہم فلاں گئے تھے اور فلاں چیز کھائی، اس کے حالانکہ اس سے 10 گنا بہتر وہی چیز گھر میں بن سکتی ہے اور آدھی سے کم قیمت میں بن سکتی ہے، مگر وہ ایک جو اسٹیٹس سمبل تو نہیں اس میں آئے گا کہ ہم وہاں گئے تھے۔ وہ ایک اس طرح سے ایک ذہنوں میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کی بہترین کھانوں کو جو صفائی ستھرائی سے اور پوری غذائی کا لحاظ رکھتے ہوئے پکائے گئے ہیں اس پہ فوقیت دینے لگے۔ باہر کے کھانوں پہ جو مسالوں سے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسالوں میں بھی ترچھی، ظاہر وہ لیموں یا املی یا امچور کی نہیں ڈالی جاتی، وہ ایسڈز شامل کیے جاتے ہیں، ایسڈ ڈالے جاتے ہیں۔ پھر جو معاملہ ہو گیا ہے جو کہ مٹھائی کی دکانوں پر اور دوسری جگہ بھی سب کچھ دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے کہ چیزیں دودھ تک بھی اب ہو گیا ہے معاملہ، کہ ایسے کیمیکل سے وہ سب اسپرے کیے جاتے ہیں کہ اس سے وہ خراب نہ ہو۔ پہلے حلوائی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت اچھے مشہور تھے، کراچی میں بھی ایک دو تھے، کہ رات تک جو مٹھائی بچتی تھی ملازموں میں بانٹ دیتے تھے، کیونکہ ڈی فریزر بھی نہیں ہوتے تھے اور باسی کھلانے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا تھا، روز تازی بنتی تھی۔ اب ہفتوں وہی رکھی رہتی ہے اور خراب بھی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ جو اسپرے ان پہ ہو رہے ہیں وہ خاصے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں وہ چیزیں ملائی جا رہی ہیں جس سے دودھ پھٹے نہیں، خراب پریزرو کرنے کے لیے جو کیمیکلز کا وہ استعمال ہو رہا ہے، کیمیکل جو ہیں تھوڑی مقدار میں بھی جس میں پہنچ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جمع ہو کر ایک نقصان دہ مقدار ان کی ہو جاتی ہے۔ جی، بہت شکریہ حکیم صاحب۔ ڈیئر ویورز، ابھی آپ نے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے جس طرح بڑھتی ہوئی عمر کے جو تقاضے ہیں اس حوالے سے ہمیں آگاہی دی۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔